अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक एहतसाब अदालत ने आज साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की जायदाद कुर्की के बाद नीलामी के अहकामात जारी कर दिए हैं। बॉल जो है पंजाब हुकूमत की कोर्ट में डाल दिया है, नीलामी करें या अपने पास रखें, उनको ये इजाज़त मिल गई है। जो तीसरा अहम नुक्ता है इस केस के हवाले से वो ये कि इसहाक़ डार साहब मुल्क में मौजूद नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये केस चला है और तमाम तर मराहिल इसने तय किए हैं। कानून की नज़र में ये क्या हैसियत रखता है और बाकी जो इससे जुड़े मामलात हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब आपका। जानना ये चाहते हैं यासीन आज़ाद साहब, सबसे पहले जो एब्सेंशिया के अंदर या गैर मौजूदगी के अंदर केस होता है, कानून उसको किस नज़र से देखता है, वो ज़रा हम आपसे जानना चाहते हैं। पहले बाकी तरह नीलामी के मामलात पर बाद में आते हैं। सर, जो केस प्रोसीड हो रहा है जी, क्योंकि पहले उन्होंने ये केस अटेंड किया, बाद में वो गए यहाँ से, तो उनकी एब्सेंस में तो प्रोसीडिंग अपनी जगह पे हो रही है। लेकिन जहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी के नीलाम करने का ताल्लुक है, चूँकि मुझे केस की प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन पहले तो आपको सेक्शन 88 और 87 की कार्रवाई करनी है, उनका एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करना है। एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने के बाद जब आप उनके मतलब दरख्वास्त देती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए, तो पहले आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप नीलाम करने के लिए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम पे टाइटल डॉक्यूमेंट है या नहीं। इस तरह सूरत सामने आई कि ये बात कही कि जिन प्रॉपर्टीज को जिक्र चाहिए वो प्रॉपर्टी हैं या बेच चुके हैं या किसी दूसरे को गिफ्ट कर चुके हैं। इन हालात में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह पे क्रिएट हो गया। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी और के नाम पे है और नेब ने बगैर वेरिफिकेशन और ऑनरशिप साबित किए हुए नीलामी की बात की है तो नेब ने उसको इजाजत दी है, तो जो प्रॉपर्टी नीलामी वाली है परचेज करने वाला पहले उसके बाद देखेगा कि उसका टाइटल क्लियर भी है या नहीं है। उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो 100 बार सोचेगा तो मुझे ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे यहाँ हर काम बड़ा जल्दबाजी में हो रहा है। नीलामी का जो कंसेप्ट है, जो दायरा है, उसका पब्लिकेशन है, लंबे थोड़े इश्तारात हैं, कौन आदमी पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं करता। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियाँ बेचने की नीलामी की 61 गाड़ियाँ 20 करोड़ में बिकी, 8 करोड़ का आपने इश्तारात से खर्च कर दिया, बाकी क्या बचा? 12 करोड़ क्या बचा? 12 करोड़ में से आपको क्या मिलेगा? अब देखना ये पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी को हम नीलाम कर रहे हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोई खरीदार आपके पास है भी या नहीं है। तो मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम भी जो है ना एक ऐसी रवश पे चल निकला है कि जिसका जो जी चाहता है वो करता है। कल आपने देखा होगा कि एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट ये दिया कि इंडिया को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान रेलवे का सही होना बहुत जरूरी है। अब इस टाइप के जब स्टेटमेंट आएंगे जो सूरत सामने आएगी आपको बता दें कि हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं। तो ये तमाम इदारे अपनी पहले दिखा रहे हैं। आप ये बताएं कि अभी जो सब कमीशन का केपीसी ने वो आपने खत्म कर दिया। एक सब कमीशन के जो वहाँ ब्रिगेडियर का मैंने इस चैनल पे जो इंटरव्यू सुना लिंक साथी के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा कि 80 करोड़ रुपया हमने सब कमीशन में कौमी खजाने से खर्च किया, वापसी हमें 15 करोड़ रुपया आया। हेलीकॉप्टर केस है वो है। आप ऑरेंज बस सर्विस की बात करते हैं तो केपीसी में 70,000 रुपया कर्जा लेके उसको बनाने की कोशिश की गई। तो ये वन साइडेड जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। सब समझ जो सबका एक जैसा होना चाहिए। ये इम्प्रेशन है कि ये स्टेट सवाल बात कर रही है, कानून के मुताबिक प्रोसेस कर रही है कि एक ही खानदान को टारगेट बनाना आप डिक्लेयर कर सकते हैं ना, तो उसकी तादाद नीलामी के लिए क्यों नहीं जा रहे? आपने डिक्लेयर कितना देना पर शरत, तो उसकी तादाद रोक करने के लिए अभी तक तो आपने स्टाफ कमीशन से कोई दरख्वास्त नहीं दी कि ये हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। ये तो मैंने मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यासीन आज़ाद साहब, जो आप तासुर की बात कर रहे हैं कि तासुर ये है कि एक खानदान का एहतसाब हो रहा है और दूसरी तरफ मामलात नहीं चल रहे हैं, इस पे कौन बात कर रहा है? आपकी बार एसोसिएशंस बात कर रही हैं, आपकी सियासी पार्टियां पार्लियामान के अंदर बात कर रही हैं, इसका कोई शोर होगा तो नहीं उठा हुआ जिससे हवाले से आप बात कर रहे हैं
تو جو چل رہا ہے تو پھر وہ چلتا رہے. ہاں سر بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. میں آج بھی بلا جھجک یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہے نا اپنی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے بار ایسوسیشن کی بات کی, آپ نے دوسرے اداروں کی بات کی. میں آج کہتا ہوں کہ بار ایسوسیشن ہو یا جو دوسرے ادارے ہوں, آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی باری آ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی تحریک انصاف کا ہونا چاہیے, اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے کی پریکٹس دیکھ لیں تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اے پی سی کا چیئرمین خورشید شاہ تھا, اپوزیشن کا تھا. اور اس سے پہلے چودھری نثار صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے یاسین آزاد صاحب کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے ہی ہوگا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر نہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا سپریم کورٹ بار کا, تو مجھے اس وقت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بلایا یہ بات پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں تھا جیسے طارق محمود صاحب, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور میں نے واضح الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے تاکہ سپریم کورٹ ہو یا قبائلی پاکستان ہو, ان کا اکاؤنٹ بھی آڈٹ ہونا چاہیے جس طرح دوسرے اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں کہ ہمارا آڈٹ نہ کریں, خود کی ہمارا آڈٹ نہ کریں, باقی سب کا آڈٹ ہونا چاہیے. جو پیسے دیتا ہے اس کو آج پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اگر چیئرمین کوئی بن بھی جاتا ہے اس میں جو ممبر ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے ممبر برابر ہوتے ہیں. پوری کمیٹی بیٹھتی ہے, کمیٹی بیٹھ کے معاملات. ٹھیک ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ چیئرمین بھی ہمارا ہوگا, اپوزیشن سے چیئرمین ہوگا. اچھا یاسین صاحب, میں ذرا آپ کو اسحاق ڈار صاحب والے معاملے پر واپس لے کر آنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, اگر اس کیس میں اسحاق ڈار صاحب واپس آ کے چیلنج کر دیتے ہیں اس معاملے کو, تو کیا بنے گا اس کیس کا؟ جیسے چیلنج کرتے ہیں ابھی تو جو آپ نے کی ہے اگر وہ نہیں ہے آج تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو چکا, ایسی صورت میں جو مالک ہیں وہ کل اس کے خلاف آرڈر کے خلاف پراپرٹی اگر کل وہ پاکستان اگر واپس آتے ہیں تو وہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ میری پراپرٹی جو آپ نے ایکسچینج کی ہے غلط کی ہے, کیا اس آرڈر سے تو اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. اپیل میں جانا ان کا رائٹ ہے, کوئی روک نہیں سکتا. پھر نیلامی میں پراپرٹی خریدنے کے بعد اس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی کہ پرائم منسٹر کی 61 گاڑیاں آپ نے صرف 20 کروڑ میں بیچی ہیں, وہ پراپرٹی اگر 10 کروڑ کا پلاٹ ہے آپ 2 کروڑ میں بیچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی رقم اس سے پوری ہو جائے گی, نہیں ہوگی. اگر رقم پوری نہیں ہوگی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو نیلامی کا جو قانون ہے وہ بھی بڑا مشکل قانون ہے. اس کی بولی وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ کے پیسے کا دینے سے رقم ہے وہ پھر آنر ہے اس کو چلی جاتی ہے جو باقی بچتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں نے آرڈر ہے کیا نہیں کیا, اس کے آرڈر کے خلاف اپیل کرتے ہیں. اچھا, میں مزید بات بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ سگنل کا پرابلم چل رہا ہے. ناظرین, یہ بات کر رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ اس تمام تر کیس کے حوالے سے, اگر چیلنج کیا جائے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے واپسی پر تو یہ اس فیصلے کا کیا بنے گا, وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے. پیچیدگیاں بہت ہیں اور یاسین آزاد صاحب محسوس کر رہے تھے کہ رش کیا جا رہا ہے اس کیس کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ وہ نقطہ یہ اٹھا رہے تھے کہ دوسرے معاملات کے اندر احتساب کے معاملات میں تیزی نظر نہیں آ رہی ہے, جبکہ ایک طرف جو ہے آپ کو بہت تیزی نظر آ رہی ہے. آف کورس وہ پاناما سے ریلیٹڈ شریف خاندان کے کیس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. جنرل پرویز مشرف کا انہوں نے ذکر کیا, ہم بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کا. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے آج اس کیس کا ذکر کیا اور انہوں نے بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے بہادر کمانڈو ہیں, انہیں ملک میں واپس آنا چاہیے, اپنے خلاف جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ ان کو ڈیل کرنے چاہیے, فیس کرنے چاہیے. قمر کا کہہ رہے تھے کہ وہ تو قمر تو میری بھی چک پڑی ہوئی ہے, اور لوگوں کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ لیکن کوئی کام سے بھاگتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اچھا معائنہ کرانے کے لیے بھی تیار ہیں.
یہ تمام معاملات کے حوالے سے ہم گفتگو کیس کی ٹرائل کے دوران، مقدمے کی سماعت کے دوران واپس آتے ہوئے، عدالت آتے ہوئے واپس وہاں سے ان کا کانوائے چلا گیا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور پتہ نہیں چلا آج تک۔ حکومت پچھلی کہتی رہی کہ عدالت کی وجہ سے گئے، عدالت کہتی رہی کہ ہم نے ایسے کوئی احکامات جاری نہیں رکھے، لیکن اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب بہت زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں واپس آنا چاہیے اور واپس آ کر مقدمے جو ہیں وہ فیس کرنے چاہیے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پھر خالی ہم پروسیڈنگز کے دوران ریمارکس کے ذریعے ہی انہیں بلاتے رہیں گے؟ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب اس وقت ماہر قانون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ شعیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ شعیب صاحب لا نہیں سکتے ہیں ہم ان کو صرف التجا کی جا سکتی ہے یا ان کو صرف کہا جا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، قانون کا جو طریقہ کار ہے اکارڈنگلی ہم اس کو لانے کا وہی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، بیکاز ہی از ابراڈ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ود دی پرمیشن آف دی دین گورنمنٹ وہ گئے تھے، نواز شریف صاحب نے ان کو اجازت دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی اسپیشل کیبنٹ کے ممبران کے ساتھ 2-3-4 دن کنسلٹیشن چلتی رہی، ہفتہ بلکہ اس سے بھی زیادہ دن، جب یہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جی آپ کو ہم اختیار دے رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ان کو ECL میں ڈالیں، چاہیں تو نہ رکھیں۔ یہ انہوں نے واپس بھیج دیا تھا گورنمنٹ کو کہ فیڈرل گورنمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اور کمپیٹنٹ اتھارٹی شوڈ پاس این اپروپریٹ آرڈر۔ ٹھیک ہے، تو کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اور پرائم منسٹر نے اور اس وقت کی انٹیریئر منسٹری نے وہ آرڈرز پاس کیے اور ان کو ECL سے نکالا، ان کو ملک سے باہر جانے دیا۔ ایک تو ایک آسپیکٹ ہے۔ دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ ان کو جب واپس آنے کا طریقہ کار ہے، ظاہر ہے اس کا طریقہ کار انٹرپول ہے، اس کا طریقہ کار ریڈ وارنٹس ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی جائیداد کی ضبطی ہوگی، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیشنلٹی، ان کا پاسپورٹ ضبط ہوگا۔ آج وہ جائیداد کی ضبطی کا معاملے میں ابھی بات ہو رہی تھی تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کے تو احکامات آ گئے، پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں، یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اٹیچمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کورٹ نے کر رکھے تھے۔ دیکھیں، وہ چیف جسٹس صاحب اگر ان کو بلا رہے ہیں وہ تو اس دوسرے والے کیس میں بلا رہے ہیں جس میں وہ ایسٹس کا ایشو ہے، جس میں NRO کا ایشو ہے، جس میں باہر کتنے ڈالرز کس کے پڑے ہوئے ہیں، کس کی کتنے ایسٹس ہیں، وہ ایشو ہے۔ جہاں تک تو کرمنل ٹرائل کا تعلق ہے، کرمنل کیسز ان کے خلاف 3-4 تھے۔ ایک تو سنگین غداری مقدمہ تھا، بگٹی صاحب والا کیس بھی ہے، اور بگٹی صاحب والا کیس ہے، پھر وہ ججز والا کیس ہے جس میں نظر بندی والا، اس میں بھی ان کے خلاف پرماننٹ ان کے خلاف اشتہار چھپا ہوا ہے، اور وہ اسی کیس میں غالباً انہیں غاصب بھی قرار دیا گیا ہے۔ جی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے جو تو پاکستان کی پراپرٹیز ہیں وہ تو ساری کی ساری وہ آلریڈی اٹیچ ہیں، جو پاکستان سے باہر کی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو اسحاق ڈار کا معاملہ ہے وہ پاکستان کی پراپرٹیز اٹیچمنٹ کا کوشچن ہے۔ جو باہر کی پراپرٹیز ہیں اس پہ ابھی تک اسحاق ڈار کا بھی وہ کوئی پراپرٹیز یا ان کے بچوں کی یا ان کے بیٹی یا بیٹے یا ان کے اسپاؤس یا ان کی بہو کی پراپرٹیز ابھی اٹیچ نہیں ہوئی۔ اس کا تو ایک پروسیجر ہے، ایک لا طریقہ کار ہے، وہاں کی گورنمنٹس کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک وہ میں اس طریقہ کار کے حوالے سے بھی پوچھوں گا، کیا وہ ہمارے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی موجود ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ابھرتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں بار بار عدالت کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ اگر کوئی باہر جا کے بیٹھ جائے ملک سے پروسیڈنگز ایوائڈ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں۔ ایک طرف نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ نیک نیتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں شعیب شاہین صاحب آپ؟ مجھے جو لگتا ہے کہ جاتے وقت تو ان کی بدنیتی تھی اور یہاں سے بیماری کا بہانہ کر کے وہاں بڑے جا کر کے جوڑے ٹھمکے لگا رہے تھے، لیکن آج کل میں جو ان کو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی ڈاؤن اور بہت ہی بیماری کسی حالت میں، ان سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کی وہ طبیعت شاید ناساز ہو، لیکن بات کوشچن یہ ہے کہ یہ باتیں تو پراپر فورم پہ آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو اس کا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے علاج کرائیں، واپس آ جائیں۔ اگر بیمار اس قابل ہیں کہ وہ یہاں علاج کرا سکتے ہیں تو وہ یہاں کر علاج کرائیں۔
لیکن کوشچن یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کریں, کورٹوں میں پیش ہوں. یہ کہنا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو وہ عدالتوں کا سامنا نہ کریں اور وہ یہ سمجھیں کہ جناب میں اس لیے نہیں آتا کہ میں بیمار ہوں. بھائی اس لیے یہاں پاکستان میں کسی کو بیمار نہیں ہوتے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاست دان کے لیے باہر جا کر علاج کرانے پہ تو ویسے ہی پابندی ہونی چاہیے کہ یعنی یہاں حکمرانی کا حق تو تمہیں پاکستان کو دے, پاکستان آپ کو دے, اور علاج کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اس لیے کہ یہاں کے لوگ, یہاں آپ نے وہ فیسلٹیز ہی نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں شعیب صاحب, اس معاملے کے ساتھ اور بہت اہم معاملات جو ہیں اس کا ادراک بھی ہوتا ہے. لوگ پھر کمپیئر کرتے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب کی مثال ابھی ہم نے دی, جنرل پرویز مشرف صاحب کی مثال بالکل اس کے الٹ ہے. تو نہیں پھر سر دیکھیں, نواز شریف کا معاملہ بھی الگ ہے. اگر وہ نواز شریف صاحب نہ آتے تو وہ ان کی اپیل میں دن ٹائم داخل نہیں ہو سکتی تھی. اپیل میں جو تھوڑا بہت ان کو بیل ملی ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. ان کے پاکستان کے سارے ایسٹ کرکی ہو جاتی, باہر کے ایسٹ سارے واپس آ جاتے. وہاں ان کا جینا محال ہو گیا تھا. کرپشن کی وہاں سزائیں بلند ہونے لگی تھی. ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہونے لگ گئے تھے لندن میں. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی مجبوری میں آئے, کو خوشی سے وہ بھی نہیں آئے. ہاں لیکن اچھا فیصلہ کیا, وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, اور وہ کریں, ان کا ان پہ لازم ہے کہ کریں. اور کوئی بھی ہو, whosoever may be, anyone. اب اسحاق ڈار صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے سمدی ہیں, ان کے گھر میں آتے ہیں. تاثر دیکھیں نا شعیب صاحب, تاثر دیکھیں پھر کیا ابھرتا ہے. تاثر پھر یہ ابھرتا ہے, جس حالت میں بھی نواز شریف صاحب آئے, تاثر پھر یہ ابھرتا ہے کہ جہاں پہ جو تگڑا ہے قانون اس کے اوپر کارگر نہیں ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. سر نواز شریف صاحب کی بھی بدنیتی ہے. اپنے حسن حسین کو ساتھ لیتے آتے نا, وہ کیوں ادھر بٹھا کے لائے؟ اس لیے کہ وہاں کی پیرا داری کرائیں. یہاں اس لیے آئے تاکہ ان کو سیٹیں زیادہ مل جائیں. یہاں اس لیے آئے تاکہ ڈیل کا نتیجہ ہو سکے. یہاں اس لیے آئے تاکہ پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں آ سکے. حسن حسین ان کے بیٹے نہیں ہیں, ان کو بیٹی کو ساتھ لائے ہو تو بھائی جن کے اوپر اصل چارج ہے, جو الحمدللہ کہتے رہے کہ ہمارے فلیٹس ہیں, جو ابھی مقدمے چل رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حسن حسین سے پوچھیں. بھائی آپ خود پوچھ لیتے, یا ان کو ساتھ لے کر آؤ. یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں, یا انہوں نے اس کو آگ کر رکھا ہے, یا یہ جا کر ان کے گھر میں نہیں رہے. یہ صرف پولیٹیکل پرپز ہے کہ تاکہ جی یہ شو کر سکوں کہ جناب یہ میری بیٹی ہے, دیکھیں وہ بھی جیلوں میں بھگت رہی ہے, میں سامنے ہوں جیلوں میں بھگت رہا ہوں. بھائی وہ بچے بھی تو تمہارے ہیں نا, بیٹے بھی تمہارے ہیں, ان کو تم نے پیسے دیے, ان کو بھی لے کر آؤ. شعیب صاحب دیکھیے میری بات سن لیجئے. دیکھیں یہ نواز شریف ورسز پرویز مشرف, ہم اس لیے اس کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کیونکہ قانون کے اطلاق کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, مقدمات کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب جہاں پہ غلط ہیں وہ نہیں لے کر آئے, ویسے تو قانون میں آپ یہ بھی کہتے ہیں باپ بیٹے کا اور بیٹے باپ کا دیندار نہیں ہے, تو لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو مقدمہ بھگتنا چاہیے تھا, ان بلاک بھگتتے, بیٹے بھی لے کر آتے. میں یہ آرگومنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آرگومنٹ صرف یہ کر رہا ہوں کہ پھر قانون کی پاسداری اور عملداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر تمام پاورفل جو ہے, نواز شریف صاحب بھی بڑے تگڑے سیاستدان ہیں اور پارٹی ان کے ابھی بھی ہاتھ کے اندر ہے, وہ بھی اپنے بیٹے باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پرویز مشرف صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے پھر یہی بات کرتے رہیں گے کہ قانون جو ہے کون تگڑا ہے کون ہلکا ہے. دیکھیں سر, ہم سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں جو پولیٹیکل یا ادروائز اشرافیہ ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, اس ملک پہ حکمرانی رکھا, اس یہاں جرائم میں مرتکب ہوئے, انہوں نے باہر کی دنیا میں اپنے لیے سیف ہومز اور سیف ہیونز بنا رکھے ہیں, اور ان سب کے خلاف یہاں نہ صرف ایکشن ہونا چاہیے, ان کی تمام پراپرٹیز کورک ہونے چاہیے, اور وہاں باہر سے ان کو واپس لانا چاہیے. برطانیہ کے ساتھ یہ کہاں ہو رہا ہے, یہ تمام کام کہاں ہو رہا ہے مجھے بتائیے. پاناما کے کیس کے اندر ہونا چاہیے, پاناما کے کیس کے اندر ہم پیٹ کے یہاں پہ بات کر رہے تھے, ہم چیخ کے رہ گئے کہ جی باقی لوگ جو ہیں ان کو کب آپ پکڑیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کو چھوڑ دیں, لیکن ان کے 400 کے قریب لوگوں کے نام ہیں جس کے اندر ملک کی بڑی بڑی نامور شخصیات ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہ ایف بی آر ابھی بھی پوچھ سکتا ہے, نہ نیب پوچھ سکتا ہے, کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ان کو. دیکھیں عمران خان کا ساتھ پبلک عوام لوگوں نے اینٹی کرپشن موومنٹ کی وجہ سے دیا کہ جی باہر کا لوٹا ہوا پیسہ آپ واپس لائیں گے. ان کی ذمہ داری ہے, اخلاقی بھی, قانونی بھی, کانسٹیٹیوشنل بھی, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ باہر سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں,
करप्ट अफराद को उनके अंजाम तक पहुंचाएं, बल्कि करप्शन की सजाए मौत रखें। ये खुद कहते थे हम जाकर चीन से मुआहदा करेंगे या चीन से पूछेंगे कि कैसे आपने करप्शन पे काबू पाया। अब इमरान खान की जिम्मेदारी है पहले फर्स्ट डेज में वो अनाउंस करें कि क्या आपने वो तब्दीली लेकर आए हो जो स्पेशली एंटी करप्शन मूवमेंट आपने चलाई थी, और किन अभी जेआईटी बनी हुई है ना जरदारी साहब के खिलाफ, अब वहां से निकल रही है ना जी कितने कितने पैसे कहां से निकल रहे हैं। एक कोई फालूदा फरोश जो है अरबपति निकल आया, कोई बेरोजगार करोड़पति निकल आया, एक अलग किस्म का फ्रॉड वहां चल रहा है। हमारे मुल्क को इतने वसाइल लूट के तबाह बर्बाद कर गई ये अशराफिया, इनको तो सजाए मौत के अलावा और कोई कम तर सजा होनी नहीं चाहिए इन लोगों के लिए। और इस तरह को और इन सजाओं को एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें। चंद दिनों में ये फैसले होने चाहिए। ये नैब ऊपर बैठी हुई है, जैसे जावेद इकबाल साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं हमारे लिए और बड़े ऑनरेबल चेयरमैन हैं और बड़े ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन बात यह है कि 4-4 साल 10-10 साल से आप मुकदमे लेके बैठे रहते हैं, तो फैसले कब करेंगे, ट्रायल कब करेंगे, जब बंदा मर जाएगा। जबरदस्त आपने बात की, जबरदस्त आपने बात की। फिर आप कहेंगे कि जनाब बंदा मर गया है लिहाजा मुकदमा खत्म। अब वली वारिस आ जाएंगे, वारिस कहेंगे जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वो बाप ने करप्शन की थी तो खत्म हो गया। शुएब साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम नैब के तनाजुर में इसको जरा परख लें या एहतसाब के तनाजुर में इसको परख लें, आसिफ अली जरदारी साहब का केस ले लें, कोई कहता है 9 साल, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 11 साल जेल के पीछे रहे, केस नहीं साबित हो सका। नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात कर लेते हैं, ये कुछ 93-94 के 93-94 के रेफरेंसेस पड़े हुए थे इनके खिलाफ, एवन फील्ड्स वाले, कभी किसी ने कुछ नहीं किया था। अब अगर किसी ने करना शुरू किया है तो वो हमें पता चला कि नैब ने ट्रायल ही बड़ा फॉल्टी किया है, इन्वेस्टिगेशन ही बड़ी फॉल्टी है, उनको रिलीफ मिल गया। तो जहां पे एहतसाब के नाम पर ये काम हो रहे हों तो फिर वहां पे एहतसाब तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। सर अशराफिया हमारे मुल्क की जो है वो इस करप्शन में हिस्सादार है। आज आप देखें, एक आपका डेलीगेशन आता है और एक शख्स 20वें ग्रेड का अफसर उठता है और वो चोरी कर लेता है। ये हालत है आपके मुल्क की। आप किसके ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे? आप इस मुल्क को चलाने वाले जो लोग, सारी जो सिविल सर्विस भर्ती की हुई है नवाज शरीफ और जरदारी साहब वाले इलाके के दौर में, आप उनकी तरह उनकी कारकर्दगी जाकर देखें। करप्शन में वो डूबे हुए हैं, वो मिले हुए हैं बहुत सारी मामलात में, वो गवर्नमेंट को इनको चलने ही नहीं देंगे और इनको समझ ही नहीं आ रही कहां से शुरू करें कहां खत्म करें मौजूदा गवर्नमेंट को। इमरान खान बेचारा पिट रहा है 24-24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहा है। आप इमरान खान को बेचारा बना दें। नहीं, मैं अभी उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। नहीं, इमरान पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कि वो अभी काम कर रहा है, नेक नीति से एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा, उससे टीम नहीं बन पा रही, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। क्वेश्चन ये है कि ये इनके इलेक्शन से पहले करने के काम थे, जो आज कभी टास्क फोर्स बना रहे हैं, कभी इनको तो शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए थी। 5 साल आप सड़कों पे रहे, बिल्कुल साथ आपको होमवर्क करना चाहिए था कि भाई हम इक़्तिदार में आए थे तो हमारा वजीर खजाना क्या काम करेगा। वो होमवर्क नहीं, रोड वर्क कर रहे थे, होमवर्क नहीं था, रोड वर्क था, वो सड़कों में। उसमें देखिए उनके कैबिनेट के काफी सारे मेंबर्स तो पुराने खिलाड़ी हैं, जो मुशर्रफ साहब के साथ भी दौड़ते रहे और मुशर्रफ साहब के साथ भी खेलते रहे। उनकी पार्टी में ऐसे कई लोग मौजूद हैं, कैबिनेट में भी मौजूद है। सर एक है खेलना, वो उस जमाने में खेलते रहे, वहां काम तो नहीं होता था। आपने नया पाकिस्तान बनाना है तो कुर्बानी देनी है, आपने सादगी अपनानी है, आपने 24-24 घंटों में से 18-18 घंटे काम करना है। आपने अगर खेलना है तो खेल के लिए तो 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा काफी है ना, खेलने से तो काम नहीं बनेगा। आपने तो थोड़ा सा वक्त दे दें शुएब साहब, आप ज्यादा मेरा ख्याल है फील करते हैं मुल्की मामलात के हवाले से और बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे देना खान साहब को। मैं तो आज भी अच्छी राय रखता हूँ खान साहब के बारे में। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये कामयाब हों, क्योंकि ये कामयाब नहीं होंगे तो फिर ब्लडशेड होगा, फिर इनकलाब आएगा, लोग निकलेंगे एक दूसरे को मारेंगे, फिर इस मुल्क की बका का क्वेश्चन सामने आ जाएगा। इसलिए हम तो वक्त कुछ नहीं जी, वो अब नहीं ब्लडशेड होता, वो इतने ज्यादा हमने माफियाज और ग्रुप बंदी कर ली है कि सब ने अपने प्रोटेक्शन का, जिसके पास पैसा है ताकत भी उसने इकट्ठी कर रखी है, तो वो कुछ नहीं होता उनको, वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठे हुए। मुझे ये बताइए शुएब साहब, ये हमारे पास हम कह रहे थे कि इंटरनेशनली इंटरपोल के जरिए कोशिश की गई, पहले क्या हुआ?
کن کے متعلق جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، ادھر ڈار صاحب کے حوالے سے ہم ان کو لا نہیں سکتے ہیں وہاں سے؟ دیکھیں ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ آپ کا لیٹسٹ جو معاہدہ ہوا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ابھی پراپر ابھی ایگزیکیوشن کی طرف جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ آپ فیوچر میں ملزمان کی تبادلہ یا پرزنرز کا تبادلہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو لا سکتے ہو. یو اے ای کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے، ان کے ساتھ آلریڈی بھی ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے اور ملزمان کا تبادلہ. لیکن کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ پہلے تو آپ کی ول ہے کہ نہیں ہے. وہ فرحان جونی جو وہاں باہر پکڑا گیا پچھلے 5 سال سے وہاں مزے سے عیاشی کر رہا تھا، اور اس کے وہ امین فہیم صاحب کے جو اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپے نکل آئے تھے، امین فہیم مرحوم نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں کون ڈال گیا. فیصل صاحب آپ کے بھی اور میرے اکاؤنٹ میں بھی کبھی کوئی 10-20 ہزار روپے ڈال جائے جس کا پتہ ہی ہمیں نہ ہو کہ کون ڈال گیا ہے. کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی ول ہی نہیں تھی پچھلی گورنمنٹس کی کہ کسی کرپٹ آدمی کے ہاتھ ڈالا جائے، کرپشن کے خلاف سیریسلی کچھ کیا جائے. آج کم سے کم میں عمران خان کی حد تک یہ ضرور کہوں گا، ڈاکٹر فروغ نسیم کی حد تک ضرور کہوں گا، باقی بھی ان کے منسٹرز کمپیٹنٹ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ول ضرور ہے. اب کوشچن آتا ہے کہ کیا ان کے پاس سکل ہے، کیا رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ابھی ہمیں ان کو ضرور ٹائم دینا چاہیے. ابھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، ساکھدار کے خلاف موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اس کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں، حسن حسین کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں، پرویز مشرف کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی بھی ایفرٹس قبضہ مافیا کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف جو کچھ وہ موومنٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹس کر رہے ہیں. ادارے سارے ایک پیج پہ ہیں. ایک ہم امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ کرپشن آپ کا پچھلی 70 سالوں میں آپ کی معاشرے کی رگوں میں گھس گئی ہے. اب اس سے نکالنے کے لیے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو فزیشین کی ضرورت نہیں ہے، سرجن کی ضرورت ہے. سرجری کرنی پڑے گی. جب تک آپ سرجری نہیں کریں گے، گند صاف نہیں کریں گے، وہ سیگمنٹ کا شعیب صاحب وقت ختم ہوا جا رہا ہے. ناظرین اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں رانا مشہود صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. آج وہ فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب نالاں ہیں یا پریشان ہیں کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے کیوں نہیں چنا. مزید بات مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. آج ان کے بیان سے میڈیا میں تہلکہ مچ گیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مس کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی شاید یہ گھوڑے ہیں لیکن یہ خچر نکلے. اور بھی باتیں کی انہوں نے، کچھ ڈیل ویل کی بات بھی ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر. رانا مشہود صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خود جان لیتے ہیں. رانا صاحب یہ ڈیل کی کیا بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری اس انٹرویو کو ذرا توڑ مڑوڑ کے ڈیل نہ مسلم لیگ نون نے کبھی کی ہے نہ، اور ہم کس بات کی ڈیل کریں. ہم ہمیشہ ہائی مورل گراؤنڈ اور پرنسپل پالیٹکس کی بات کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ گھوڑے ہیں وہ خچر ثابت ہوئے. اور جو دوسری بات میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک ریلائزیشن ضرور جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو حالات بن گئے ہیں ان حالات کو اگر ٹیکل کرنے کے لیے سب سے بہترین چوائس شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم تھے. یہ ایک احساس ضرور جنم لے رہا ہے. اور اس کے اندر پنجاب کے اندر اگر خاص طور پہ میں نے کہا تھا کہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ تیزی سے مہنگائی کی گئی، جس طرح کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھائی گئیں، جس طرح یوریا کی قیمت بڑھا کے ایک فرد واحد کو فائدہ دیا گیا، جس طرح یہاں پر چینی کی قیمت بڑھائی گئی، تو عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے. اور وہ منتخب نمائندے جو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے تھے وہ اس وقت کافی ان کو وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور جو حالات اسی طرح رہے تو اگلے 2 ماہ کے اندر میں پنجاب کا سینیریو چینج ہوتے دیکھ رہا ہوں. دس از مائی ایکچوئل اسٹیٹمنٹ جس پر میں قائم ہوں. اچھا، تو اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں نکلے، کام ٹھیک نہیں ہو رہا، کون محسوس کر رہا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اگر ہم لوگ ساری عمر مطلب ہر طرح کے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم بھی لوگ ہیں، ہم بیوروکریٹس کی بات کر لیں، کچھ اداروں کی بات کر لیں، کچھ کامن فرینڈز ہوتے ہیں ان کی بات کر لیں، تو کچھ نہ کچھ جگہوں پہ جہاں پر بات ہوتی ہے تو وہاں پر اب ایک یہ
بالکل ہو رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے رہے تھے اور جو یہ یقین دہانی کراتے رہے تھے کہ جی ہمارے پاس 200 سے زیادہ ایکسپرٹس ہیں, ہم ایک دم پیسے لے آئیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, تو آخر میں ان کا کچھ بھی نہیں نکلا, ان کا جھوٹ ہی نکلا. تو اس کے اوپر جو ہے بالکل ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی یہ بہت تیزی سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس میں شہباز شریف صاحب نے بہت بنیادی یا کلیدی کردار ادا کیا ہے. دیکھیں اب یہ بھی مجھے تھوڑا سا افسوس ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اس بات کو تھوڑا سا نا, میں نے یہ ضرور بالکل کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ایک نیو چارٹر کی بات کرتے رہے اور وہ کھلے عام کرتے رہے, وہ جلسوں میں کرتے رہے, وہ میڈیا کے ساتھ ٹاک میں کرتے رہے کہ ایک نیو چارٹر ہونا چاہیے جس میں تمام اداروں کو مل کر چلنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جس میں سب کو مل. تو میں نے یہ بات ضرور کی اور اس میں میں نے یہ بالکل ضرور کہا کہ ان اداروں کے ساتھ جو رابطے یا ان اداروں کو جو ہے ان مطلب کے ساتھ بات چیت, اس میں ہم پہلے بھی اوپن سیکرٹ ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہم ان سے بات کرتے رہے ہیں, لیکن میں نے کوئی ریسنٹ ایگزامپل یہ نہیں کہا کہ آج کے دن کوئی بات ہوئی ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا تھا, ایک جنرک بات تھی جس کو اس طرح کہا گیا کہ جیسے کوئی ہم آپ کی شاید بات کو سمجھا گیا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. نہیں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہ میں نے کی ہے, مطلب لیکن اداروں کے ساتھ مل کر چلنے کی بات ہم بڑے توقع سے کرتے ہیں. جی, وہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ رہا ہے, لیکن بڑے میاں صاحب کا بھی تو بیانیہ آپ کے سامنے ہے نا. بڑے میاں صاحب کے بیانیے کو جی دیکھیں, اس پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک سوال کہ جی میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے لہجے میں نرمی آئے گی. میں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا سٹینڈ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اور ان کا لہجہ اسی طرح رہے گا جس طرح تھا, کیونکہ اگر یا کوئی سختی یا کوئی ڈیل کی بات ہوتی تو یہ پھر کیسز ہونے کے بعد, جیلیں ہونے کے بعد پھر ہونی تھی یہ ایسی, اور مسلم لیگ کبھی اس چیز کو انڈورس بھی نہیں کرتی ہے, نہ ہماری لیڈرشپ کبھی اس طرح سوچتی ہے. ٹھیک ہے ران صاحب, جو آپ نے حکومت کے حوالے سے بات کی ہے کہ 2 ماہ تک آپ کو اپنی حکومت نظر آ رہی ہے یا آپ لوگ اپنی حکومت جو ڈفرنس ہے وہ 10,000 ووٹوں 10% سے کم کا ہوگا تو وہاں پر حلقے کھلیں گے. اس وقت کوئی 45 حلقے ایسے ہیں جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جب کھلیں گے تو ایک بہت بڑا فراڈ قوم کے سامنے آئے گا اور وہ حلقے بھی مسلم لیگ نون کو ملیں گے انشاءاللہ. اچھا, وہ تو ابھی دیٹ لائز ان دی فیوچر, وہ جب آئیں گے سامنے تو تب بات ہوگی. لیکن جب وہ آپ حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ممبران کے اضطراب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے وہ کیا اضطراب ہے, کیا آپ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں, آپ کی بات چیت ہو رہی ہے ان کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, میں پورا رابطے میں, ہمارے ساتھ وہ لوگ دوست ہیں ہمارے, ہم اکٹھے سیاست بھی کرتے رہے ہیں اور ہم سارا تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی گائے بگائے مختلف پلیٹ فارمز پہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ ان کی جو کنفیوژن ہے, جو اضطراب ہے, وہ پنجاب کی حکومت یا چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے ہے, اوورآل ورکنگ کے حوالے سے ہے, وہ اکوموڈیٹ نہیں ہو پا رہے, کیا معاملہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز؟ جو اضطراب پایا جا رہا ہے ان ارکان اسمبلی میں, وہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کی وجہ سے ہے یا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا یا حکومت کی وجہ سے ہے, کس وجہ سے ہے؟ ہر حوالے سے ان لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا فیصلے کرتے ہوئے, ان لوگوں کی بات جو ہے اس کے اوپر اور مطلب موکری بنائی گئی, اور جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہے وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ہے کیونکہ الیکشن جیت کر ہی آئے ہیں اور ان کے حلقے میں ان کو سخت جو ہے وہ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رانا صاحب, جب آپ پنجاب کی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب تو اس وقت سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کس کے لیے, کس کی بات کر رہے ہیں, کون حکومت بنائے گا پنجاب میں؟ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں رانا مشہود صاحب؟ لائن ڈراپ ہو گئی ناظرین رانا مشہود صاحب کی. دیکھیے اگر مل جائے دوبارہ تو بات ہم ان سے کرنا پا رہے ہیں. اہم آج ان کے سٹیٹمنٹ تھے جو وہ بات کر رہے ہیں حالات ٹھیک ہونے والی, انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا رول کردار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. وہ معنی خیز بات ہے, لیکن کیا اس بات میں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ کے لیے ریلیف کی بھی بات ہے لانگ ٹرم کے اوپر؟ کیا ان کی جو خاموشی ہے اس کی بھی ہم اس بات کے پس منظر میں تشریح کر سکتے ہیں؟ یہ معاملات ابھی آپ کو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائیں گے, لیکن ابھی تک جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کا سخت لہجہ نہیں ہے.
उनकी वो स्टेटमेंट्स नहीं आ रही जिस तरह से पहले उनकी स्टेटमेंट्स आया करती थी, बल्कि अब फुकदान है उनका, बिल्कुल खामोशी है उस फ्रंट पर। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये आपको आने वाले दिनों के अंदर खुलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक पंजाब हुकूमत की बात है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत थिन मेजॉरिटी है पंजाब हुकूमत की वहां से, और अगर वो मेजॉरिटी जो है हिल जाए या चंद अराकीन को तोड़ लिया जाए तो हुकूमत बिल्कुल दूसरी पार्टी की बन सकती है। हमारी तरफ से इतना कुछ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।